अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नशा देने वाली कोई भी चीज़ चाहे थोड़ी मिकदार में भी हो वो हराम होती है। तो मैंने इस पर गौर किया तो देखा कि हम जो चाय पीते हैं और कॉफ़ी पीते हैं इसमें भी तो नशा होता है, और ये नशा जो है कॉफ़ी में ज़्यादा होता है, चाय में कदरे कम होता है, लेकिन नशा तो है। क्योंकि नशे वाली चीज़ जो इनमें होती है वो है कैफीन। कैफीन जो है वो कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा होती है और चाय में कम होती है। ये इसका काम क्या होता है कि हमारे उन जिस्म के हिस्सों को जो स्लीप करते हैं, जिनको रेस्ट करना होता है, ये उनको उठा लेती है, ये उनको जगा देती है, उनको एक्टिव बना देती है। तो फिर क्या होता है कि इस तरह जब हम काफ़ी और चाय ज़्यादा पीते रहते हैं तो हमारे वो आज़ा जो हैं, जो हमारे उज़्व हैं, जो मसल्स हैं, वो इस तरह के वो कमज़ोर हो जाते हैं। और वो जो है ना, जो जो हम उम्र बढ़ती है तो वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो उस तरह क्या होता है कि हमें नींद भी सही नहीं आती। फिर वो जो है ना मसल, कभी दर्द उसमें होता है, कभी कुछ होता है। और सबसे बड़ा नुकसान जो इसका है वो ये है कि चाय के केमिकल्स जो हैं वो हमारे कैल्शियम को ले जाते हैं साथ। तो उस तरह से कैल्शियम की जिस्म में कमी हो जाती है और उम्र के साथ साथ जो है वो फिर हड्डियां जो है कमज़ोर होने लगती हैं। और इस तरह से एक और चीज़ जो मैंने रिसर्च में देखी वो ये था कि चाय के अंदर कुछ ऐसे अनासिर हैं जो हमारे साइनोवियल फ्लूइड के साथ उसके अंदर जो मिनरल होते हैं उनकी क्वांटिटी को भी कम कर देते हैं। और वो क्योंकि उसमें से कुछ ना कुछ वो सक कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हम जब बूढ़े होते हैं, जब थोड़ी सी उम्र ढलती है, तो वो कमी होते होते तो जोड़ों के दर्द पर शुरू हो जाते हैं और लोगों को आर्थराइटिस शुरू हो जाती है। तो ये बीमारी भी इसी तरह से होती है। और इस तरह से आप देखें चाय के अंदर कैचिन्स है। कैचिन्स जो है वो थोड़ी मिकदार में कुछ नहीं कहता, लेकिन ज़्यादा हो तो वो भी क्या करता है, फोलिक एसिड की कमी पैदा करता है। फोलिक एसिड कम हो गया तो फिर आपकी जो है ना वो इम्यूनिटी नहीं होती, यानी आप किसी बीमारी के खिलाफ दिफा नहीं कर सकते। तो इसी तरह से चाय के अंदर थियानाइन होती है, सेपोनाइन होती है, निकोटीन भी थोड़ी मिकदार में होती है। और सबसे नुकसानदेह जो चाय के अंदर चीज़ है वो है कुछ अनासिर हैं जिसमें पारा होता है, पारा मरकरी जिसको कहते हैं, वो भी होता है। ये जोड़ों में जाके बैठ जाता है, बाद में पता चलता है जब उम्र ज़रा आगे गुजरती है तो फिर पता चलता है क्या हुआ था। इसके अंदर लेड भी होता है और इसके अंदर आर्सेनिक होती है, कैडमियम होती है, लिथियम होती है, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। और चाय के अंदर एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं टैनिन्स। टैनिन्स टैनिन्स जो है ये वो केमिकल है जो बंदे के अंदर ड्राइनेस पैदा करता है, यानी खुश्की पैदा करता है। और आप अगर खाना खा के बैठे हो ना तो फिर आपको ऐसे महसूस होगा कि मेरे पेट में कुछ नहीं है, आपको ऐसे लगेगा जैसे मेरा मैदा खाली है, जबकि आपने खाना खाया होगा। ये भी चाय के अंदर ये जो टैनिन्स होता है ना, ये जो उसका ये जो एक आंसर है, तो उसका ये कमाल है कि उसकी वजह से ये आपको महसूस होता है। तो इस तरह से इसमें इसके ज़रिए से आपको एंजाइटी होगी, यानी बेचैनी सी पैदा होती है, और बंदे में चिड़चिड़ापन भी पैदा होता है, और अक्सर कभी सर में दर्द भी हो जाता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है चाय और कॉफ़ी से वो आपके हाजमे के मसाइल हैं। आपका हाजमा फिर सारी उम्र ठीक नहीं रहता, कभी कुछ तो कभी कुछ, इस तरह की बात होती है। तो इस तरह से, और स्लीपिंग जो है ना, वो आपकी नींद जो है वो उड़ जाती है, फिर उसका भी प्रॉब्लम रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा ये है कि आप याद रखें कि जो दूध पिलाती हैं ना औरतें अपने बच्चों को, वो चाय ना पिया करें, और ना ही वो जो है ना ये कॉफ़ी और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि इस तरह से उन दूध के अंदर से कैल्शियम और दूसरे जो अनासर होते हैं, वो जो जो इंग्रेडिएंट होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो चाय ले लेती है और बच्चे को ग़िज़ाइयत नहीं मिलती। तो इस तरह से कोई फ़ायदा नहीं होता।
تو اس طرح سے آپ چائے کو بالکل چھوڑ ہی دیں، اور کافی کو بھی، کیونکہ یہ نقصان والی چیزیں ہیں، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک فائدہ بھی نہیں دیکھا کہ کوئی ہو، بس سوائے اس کے کہ وہ ہمیں جلدی سے ایکٹیو کر دے گی اور ہمارا جو اندر کا کباڑا کر دے گی۔ بس آپ نے اگر یہ کروانا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پیتے رہیں، لیکن ہم ویسے جو ہے یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں صرف یہ میڈیکل حساب سے اگر دوائی کے طور پہ استعمال کی جائے تو بہتر ہے۔ یہ انگریز ملک میں آئے تھے جب، تو وہ ساتھ لائے تھے، بس یہ ان کی سوغات ہے جو رکھ لی ہے۔ اس سے پہلے کوئی چائے نہیں پیتا تھا، اگر کہیں ہوتی ہوگی تو وہ صرف دوائی کے طور پہ استعمال ہوتی تھی۔ تو یہ سر درد، چڑچڑا پن اور دماغ کا مسئلہ اور سونے کا مسئلہ، اور چائے کی وجہ سے اکثر جو ہوتا ہے نا، پھر خارش بندے میں اندر پیدا ہوتی ہے، خشکی پیدا ہوتی ہے، خارش پیدا ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کو جلاب اور جو الٹی ہوتی ہے، قے وغیرہ، وہ بھی اسی سے لگ جاتی ہے۔ اور سب سے بڑا پرابلم جو اس کا ہے نا، وہ ہے ہارٹ برن کا، کہ میرے دل میں جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، وہ جی گیس چڑھی ہوتی ہے۔ یہ ساری گیس چڑھنا جو ہے نا، یہ سارا اسی کا کمال ہے، کیونکہ جو اس چائے پیتے ہیں نا، اس سے کیا ہوتا ہے، چائے کے اندر بہت سارے تیزابی وہ عناصر ہیں، وہ جا کر جو معدے کے اندر پہلے ہی تیزاب ہوتا ہے، وہ تیزابیت اور زیادہ ہو جاتی ہے، تو معدے کی دیواریں جو ہے نا، پھر وہ اس طرح کی جو کیفیت جو پیدا کرنی چاہیے، جس کو ہم پی ایچ کہتے ہیں، وہ نہیں دے سکتے، تو پھر وہ جو ہے نا اندر جو غذا کو ہضم کرنے کا معاملہ ہے، اس میں پرابلم پیدا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ کنفیوژن جو ہوتا ہے، وہ جو بخارات اوپر چڑھتے ہیں، تو وہ پھر جو ہے نا وہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ جو اوپر دل کی طرف گئے ہیں، تو وہ دل جو ہے نا وہ بندے کو ایسے لگتا ہے جیسے ہارٹ برن ہو رہا ہے، میرا دل جل رہا ہے، کوئی پرابلم ہو گیا ہے جی، بہت وہ کنفیوز ہو جاتا ہے بندہ بہت زیادہ، اور اس طرح کی کیفیت پیدا، سر چکرا جاتے ہیں اور اس طرح کی چیز۔ یہ چائے میں سارے نقصان ہی نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جو ہے نا اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بھی نشے والی تھوڑی چیز ہو تو وہ بھی چھوڑ دو، کیونکہ وہ بھی حلال نہیں ہے۔ تو اس حساب سے تو چائے میں ہے نا نشہ، تو پھر چائے میں یا کافی میں تو اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ بہتر عمل ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ کر لیں گے تو آپ کا فائدہ ہے، نہیں کریں گے تو پھر آپ بھگتیں گے پھر اس کو۔ تو یہ جو بہتر کام ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمیں حکم ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ آپ جو ہیں، آپ کا کام کیا ہے، جس طرح فرمایا کہ یہ جو شراب اور جوا اور نشہ وغیرہ ہے، یہ کیا ہے، شیطان کی طرف سے ہیں، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تم ان سے بچتے رہو، ان سے پرہیز کرو، کیونکہ یہی اگر پرہیز کرو گے تو تم فلاح پاؤ گے۔ بس یاد رکھو، شیطان ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، شیطان نقصان والا بندہ ہے، اور وہ جو ہے نا وہ ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے، اس نے کبھی کسی کو فائدہ نہیں دیا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کا بڑا دشمن ہے اور شدید دشمن ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے قرآن پاک میں، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ یہ سب سے بڑا تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جس طرح کہ ایک وہ جو سمجھے کہ بولا کتا ہوتا ہے نا، وہ کھلا ہوتا ہے، وہ جب بھی موقع ملتا ہے کاٹ لیتا ہے، یہ اس طرح کی چیز ہے شیطان۔ تو اس لیے جب بھی اس کو موقع ملتا ہے کاٹتا ہے، تو اس سے بچو اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی قدموں پہ نہ چلو، اس کی باتوں پہ نہ آؤ، اس کی کہانی میں نہ آؤ۔ یہ آپ کو بڑے بڑے جو ہے نا سبز باغ دکھائے گا، لیکن اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ بعض اوقات آپ کے دوست ہوتے ہیں، وہ آپ کو شیطان بن کے آتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک جب ختم ہوتا ہے نا آخر میں سورہ ناس میں، تو من الجنت والناس کہا جاتا ہے، ناس سے مراد انسان ہے، اور انسان کو وہاں پر وہ انسان جو شیطان ہوتے ہیں، شیطان کا کام کرتے ہیں، ان کا حکم کی بتایا گیا ہے کہ وہ بھی ایسا کرتے ہیں۔ تو شیطان جو ہے وہ یہی کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا کام ہوتا ہے کہ جو ہے نا جو آپ کو دوست ہے کوئی، وہ آپ کو آ کر علت دے گا، یہ کام کر لیں، برا کام ہوتا ہے، لیکن کہتا ہے اس کو برے کام کو اس طرح بنا کر آپ کے سامنے پیش کرے گا کہ آپ کا دل کرے گا میں کروں، لیکن وہ کر وہی کام رہا ہوتا ہے جو شیطان نے کرنا ہوتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ جنوں اور انسانوں میں سے یہ شیطان ہے جو یہ کراتے ہیں۔ بعض اوقات وہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، آپ کی بیگم بھی ہو سکتی ہے، آپ کا کوئی عورت ہے تو خامد بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ سے کوئی غلط کام کروائیں گے۔ تو غلط کام کوئی کروا رہا ہے تو سمجھو وہ شیطان ہے اس وقت۔
تو اس وقت اعوذ باللہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، کیونکہ اللہ کی پناہ مانگیں اس سے. تو یہ شیطان کا کام کرا رہے ہوتے ہیں. اور شیطان جو ہے نا وہ آپ کو کبھی بھی یاد رکھیں. ایک چیز اور ہے جو سب سے بڑی نقصان والی بات ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو خواہشات، اپنی خواہش، بس جو خواہش ہوئی پوری کرو جی، بس میری خواہش پوری کرو. اور جو خواہش کو پورا کرتے ہیں نا اس کا اللہ سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدہ من بعد اللہ افلا تذکرون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیت، کیا آپ نے دیکھا، من اتخذ، ایسے بندے کو دیکھا، الہہ، جس نے اپنا الہ بنا لیا، یعنی عبادت کے لائق بنا لیا، ہواہ، اپنی خواہش کو. اب وہ اس کی عبادت جو ہے وہ خواہش ہے، بس وہ خواہش کی بات پوری کرتا ہے. وہ اس کا سمجھو کہ وہی رب ہے، وہی اللہ ہے، اس کا وہی سب کچھ ہے، وہ الہ اس کا وہی ہے، وہ عبادت اسی کی کر رہا ہے، خواہش کے پیچھے پڑ گیا ہے. جو اس کی خواہش ہے اس کو پوری کرے گا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، علی علم، علم ہونے کے باوجود، یعنی اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی علم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے. چل بھئی تو اپنی خواہش کے پیچھے ہی لگا رہے. پھر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر اس کو وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ، پھر اللہ تعالیٰ اس کے کانوں پر مہر لگا دیتا ہے. ایک کان سے سنتا ہے بندہ، دوسرے کان سے نکال دیتا ہے. اچھی بات ایسے ہی کرتا ہے، یعنی اچھی بات آئی ایک کان سے سنی، دوسرے سے نکال دی، عمل ہی نہ کیا، کیونکہ اس کا دل پہ جو ہے نا مہر اس کے کان پر مہر لگی ہوئی ہے. ختم علی سمعہ، اب اس کے کان پر مہر لگی ہوئی ہے. وقلبہ، اور اس کے دل پر بھی مہر لگ جاتی ہے، اس کے دل میں اچھی بات بیٹھ ہی نہیں سکتی. وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ آ جاتا ہے کہ وہ حلال حرام کا پتہ نہ چلے گا، اور جو ہے نا اچھی بری بات کا پتہ نہیں، جو بھی آئے بس ٹھیک ہے. اس طرح سے کام ہوتا ہے. تو یہ حالت اس بندے کی ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب اللہ کے بعد کون ہے جو اس کو ہدایت دے. افلا تذکرون، کیا تم اس کا تذکرہ نہیں کرتے. یہ ہے اصل بات. یعنی کہ اور اسی طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو پھر شیطان پھنساتا ہے، خواہشات والے لوگوں کو. پھر ان کے لیے اللہ نے جو فرمائے انما یرید الشیطان، پھر ان شیطان یرید اس کا ارادہ کرتا ہے، یرید کا ارادہ کرتا ہے. کیا ارادہ کیا ہوتا ہے شیطان کا؟ یوں کیا بینکم العداوۃ، کہ تمہارے درمیان وہ عداوت یعنی دشمنی پیدا کرا دے، والبغضاء، یعنی بغضاء کا مطلب بغض پیدا کرائے، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پیدا کرائے، فی الخمر، شراب کی وجہ سے، والمیسر، اور جوئے کی وجہ سے. جوا اور شراب آپ میں ہمیشہ نفرت اور آپس میں جھگڑے ہی پیدا کرائے گا اور دشمنی پیدا کراتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا، جب کوئی شراب پیتا ہے یا جوا کھیلتا ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں کا باپ ہے، فلاں کا بیٹا ہے، یا فلاں کے لوگ، اس کی عزت تھوڑی ہوتی ہے. پھر اس کے خاندان خراب ہوتا ہے، اس کی عزت نہیں ہوتی. پھر اس کا اگر کوئی شادی بیاہ جس کے ساتھ ہوتا ہے وہاں بھی پرابلم پیدا ہوتا ہے، کتنی دشمنیاں، اور پھر آپس میں جو ہے نا وہ نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اور اس طرح یہ سب شیطان کرواتا ہے. پھر تو کیونکہ وہ بندے کو پہلے علت دی، بندہ خراب ہوا تو پھر شیطان نے پورا معاشرے کا پورا سسٹم ہی خراب کر دیا. تو اس طرح یہ کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، پھر آپ کو اللہ کے ذکر سے بھی ہٹا دیتا ہے، اللہ کے ذکر سے بھی ہٹا دیتا ہے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، نماز ہی جاتی رہتی ہے، پھر نماز کی طرف بھی شیطان نہیں آنے دیتا، کیونکہ یہ آپ کو اس طرح بڑھا دیتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر تم کیوں نہیں ہٹتے اس سے، جو جس سے اللہ نے منع کیا اس سے دور کیوں نہیں ہوتے. تو باز ہو جاؤ نا، اس سے دور ہو جاؤ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. شراب کو چھوڑو، جوئے کو چھوڑو، اور یہ جو ہے اپنی مرضی چھوڑو، اپنی خواہشات کو چھوڑو، اللہ کی خواہش اپناؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپناؤ، اپنی زندگی کو بہتر بناؤ. تم کیوں نہیں ایسا کرتے؟ تو یہ ہے نا، منشیات کو جو ہے نا استعمال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے منفی اثرات نہ صرف بندے پر بلکہ پورے معاشرے پر پڑتے ہیں. اور والدین جو ہیں وہ تربیت حاصل کریں، بچوں کو بھی تربیت دیں، قرآن پاک اور اسلام کی تعلیم بھی حاصل کریں اور اپنی اولاد کو دیں. اس طرح سے خاندان کو آزاد نہ بنائیں، اسلام کی حدود میں رکھیں، اور والدین اپنی اولاد کو اپنی توجہ میں رکھیں، ماحول اور صحبت کے اثر سے ان کو بچائیں. حرام کاروبار نہ کریں، حرام کاروبار کا پیسہ حرام ہوتا ہے تو پھر صاف ظاہر ہے اس کا اثر تو بچوں کو پڑے گا نا. اس لیے حرام کاروبار نہ کریں، اور حرص لالچ کا نشہ نہ رکھیں.
بلکہ اپنے حلال روزی کمائیں اور اس سے اپنے بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو پالیں اور اللہ کے فرما بردار بن کر رہیں۔ یہ اسلام جو جب آپ نے اسلام یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے وہ جو ہے یعنی کلمہ پڑھا ہے تو پھر اس کو نبھائیں، تو صحیح اللہ کے بندے بنے، اللہ کے فرما بردار بنے۔ اس لیے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو چھوڑ دیتا ہے شراب کو تو قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے انتظام کیا ہوا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں سورہ انسان کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَاسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا۔ اللہ فرماتا ہے وہاں پر جو ہے نا وہ ابرار جو ہوں گے، ابرار کہتے ہیں وہ نیک بندے، نیک بندوں کو یشربونا وہ پیئیں گے کیا، من کاسا کہتے ہیں نا پیالے کو، ایسے پیالے ہوں گے کانا مزاج جو ہوا کافورا، جس میں وہ جو ہے نا کافور جو ہے نا اس کی بڑی لذت والی جو ہے نا آمیزش ہوگی، یعنی اس میں ملایا ہوگا اور بڑا زبردست وہ ماشاءاللہ وہ شراب ہوگا، وہ پینے کا ماشاءاللہ مزہ بڑا ہوگا۔ عینن یشربو بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، اللہ فرماتا ہے وہ ایک چشمہ ہے جس سے وہ پئیں گے اللہ کے نیک بندے، اور پھر وہ اس سے اگر چاہیں گے یفجرونہا تفجیرا، پھر اگر چاہیں گے تو اس کی نالیاں بنا کر جہاں بھی چاہیں گے اس کو لے جائیں گے، یعنی کہ موج کریں گے وہاں، یہ باتیں ہونی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مہربان ہے، لیکن ہم جو ہے نا ہم دیکھیں تو صحیح، اللہ یہاں دنیا تھوڑی چھوٹی سی ہے، اس میں ذرا صبر کر لینا تو اللہ تعالیٰ نے آگے بہت اچھی چیزیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں سورہ انسان کی 17 نمبر آیت میں دیکھیں اللہ نے فرمایا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا قَاسًا كَانَ مِزَاجُهُ زَنجَبِيلًا، اللہ نے فرمایا وَيُسْقَوْنَ، اور ان کو پلایا جائے گا، فیہا اس میں یعنی جنت میں، قاسن کاسا جو ان کا جام ہوگا نا، کانا مزاج ہوا اس کا مزاج کیسا ہوگا، زنجبیلا، زنجبیل کہتے ہیں اس کو ادرک کو، تو ادرک والی ماشاءاللہ خوبصورت وہ بڑی مزیدار ہوگا، آپ کو پتہ نہیں کتنا وہ لذیذ ہوگا، اب کیا بندہ بیان کرے، وہ تو وہیں پتہ چلے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا عینن فیہا تو سما سلسبیلا، اللہ فرماتا ہے اس کا چشمہ ہوگا، اس کا نام سلسبیل ہے، وہاں سے وہ نکل رہا ہوگا اور یہ مزے سے پئیں گے اور کیا مزہ ہوگا، یعنی کہ وہ اسی طرح قرآن پاک میں آپ دیکھیں تو بہت جگہوں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے شراب اور بڑی بڑی چیزیں اللہ نے جنت میں بنا کے رکھی ہیں تحفے میں۔ یہاں چھوٹی سی زندگی ہے، اس کو آرام سے گزاریں اور جو جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے بچ جائیں، شراب کو نہ پئیں، نہ سوچیں اس کے پینے کے بارے میں، نہ اس کے بنانے کے بارے میں، نہ اس کے کسی چیز کے بارے میں، اور اسی طرح سے جوئے کو چھوڑیں اور اس کے بارے میں بھی کبھی نہ سوچیں، اور اسی طرح بت پرستی کسی طرح کا ذہنی جو بندہ بعض اوقات اپنے کوئی کسی کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے، اس کو بت بنا لیتا ہے، اسی کی پوجا کرتا ہے، یہ پوجا ہی ہے نا۔ دیکھیں کہ کسی کے ساتھ یاری لگائی، وہ لڑکا ہے تو لڑکی کے ساتھ لڑکی جو کہتی ہے وہی کرتا ہے جی، بس اس کی ہر بات پہ یس یس ہے، وہ پھر اس لڑکی اس کا خدا پھر وہی ہو جاتا ہے اس آیت کے مطابق سورہ جاسیہ کی۔ اسی طرح اگر لڑکی ہے تو اس نے کسی لڑکے سے یاری لگا لی تو وہ لڑکا جو ہے اس کا خدا پھر وہی ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جو ہے نا جس کی وہ بات پوری کرتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ہے نا دوستی کرنی ہے تو اللہ سے کریں، اور باقی جو ہے دنیا میں ویسے جو ہے حلال طریقہ اختیار کریں، جب آپ کا ارادہ بنتا ہے شادی کر لیں، نکاح کر لیں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں جو برا ہو ہمیشہ جو ہے، اور شراب، جوا اور بے حیائی اور فحاشی اور گندے کام اور جو منع کیے ہوئے کام ہیں ان سے دور رہیں۔ ہر قسم کا نشہ جو ہے وہ نقصان میں ہے اور منع ہے، اس سے دور رہیں اور اللہ کے فرما بردار بنیں، 5 وقت نماز پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں اور دین کو سیکھیں اور خود دوسروں کو بھی پھر سکھائیں اور دنیا اور عاقبت کو بہتر بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔